अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे मेहमान नवाज़ी की कि हमारे यहाँ मेहमान नवाज़ी बहुत कमाल की होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाल वो एक फ़ोन कॉल होती है जिसमें दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि बस हम आपके घर के बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चलें आपसे, और सुनते ही पूरे घर का जो मंजर है वो चेंज हो जाता है। एक तरफ कोई कुशन सीधे कर रहा होता है, कोई दरवाजे के पास पड़े जूते समेट रहा होता है, और इसी दौरान अम्मी ना जाने कहाँ से ऐसे ही तेज़ी से आती हैं और कहती हैं कि जल्दी जल्दी ये कर दो वो कर दो, और बहुत ही कम टाइम में कुछ सेकंड्स में जो रूम है वो भी साफ़ कर लेती हैं और जो घर है वो चमकने लगता है। चाय भी तैयार हो जाती है, चाय का सामान भी आ जाता है, प्लेट्स भी सज जाती हैं, और अगर फ्रिज में कुछ रखा हो तो वो भी ऐसे पेश होता है जैसे सब कुछ पहले से तैयार होता है। तो सच पूछें ये किसी जादू से कम नहीं लगता, क्योंकि माँओं के पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जिससे शायद साइंस भी आज तक नहीं समझ सकी। वो कुछ ही मिनट्स में घर को भी संभाल लेती हैं, किचन को भी, बच्चों को भी, और मेहमानों का इस्तकबाल भी ऐसे करती हैं जैसे इन्हें पहले से ही सब मालूम हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेहमान जब रुखसत होते हैं तो बड़े आराम से कहते हैं हमने तो बस 2 मिनट के लिए आना था, जबकि घर वाले दिल ही दिल में ये सोच रहे होते हैं कि ये 2 मिनट कितने लंबे थे। और ये सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन हकीकत यही है कि यही अचानक आने वाले मेहमान, यही भागदौड़, यही हंसी मजाक और यही अपनायत हमारे घरों की असल रौनक है। और इस सारी रौनक के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो हमारी माएँ होती हैं, जो हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ आसान बना देती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे बाद में हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। तो चलें आज के शो का आगाज़ करते हैं इसी खूबसूरत मैसेज के साथ। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ज़ैतून और इंजीर के बारे में, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इफ़ादियत का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, और कहते हैं अगर इन दोनों को मिलाकर खाया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन इनका सही फ़ायदा तभी मिलता है जब हमें इनका दुरुस्त इस्तेमाल मालूम हो। तो आज हम हकीम साहब से जानेंगे कि ज़ैतून और इंजीर के क्या फ़वाइद हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और नुस्खा क्या है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि हमारे मज़हब में भी ये बताया गया है कुछ चीज़ों के बारे में, और उनमें शिफा बताई गई है, जैसे जिसमें कलौंजी है उसके बारे में भी ये कहा गया है, और फिर ज़ैतून और इंजीर के बारे में भी कहा गया है। तो थोड़ी सी इनकी अफादियत के हवाले से बताएं। देखें, ज़ैतून जो है वो ना सिर्फ हमारे बर-ए-आज़म एशिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में मुख्तलिफ़ मज़ाहब में और मुख्तलिफ़ कौमें जो हैं वो इसको अपने दस्तरखान का भी एक हिस्सा समझते रहे हैं और इलाज मुआलजे का एक बेहतरीन जुज़ समझते रहे हैं। मतलब कदीम तिब में भी इसका ज़िक्र मिलता है, जदीद तिब में भी इन दोनों का ज़िक्र मिलता है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म में पलने वाले ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरिया जो जिस्म को बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं, या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो बैरूनी तौर पर हमारे जिस्म पर असरअंदाज हो रहा होता है, इन दोनों में अल्लाह ताला ने ऐसी अफादियत रखी हुई है कि ये जैसे हमारे जिस्म के लिए एक बॉडी गार्ड का एक सिलसिला जो है वो बना देते हैं। मतलब ये हमें बैरूनी जरासीम से भी महफूज रखते हैं, जिस्म के अंदर बढ़ने वाले ख़राब बैक्टीरिया या कोई ऐसे फुजलात या कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी सोजिश, कोई भी चीज़ जो हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है, ये दोनों चीज़ें उनको ख़त्म करती हैं और हमारे जिस्म की सेहत को बहाल करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है हकीम साहब? मुख्तलिफ़ अमराज में इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ नुस्खा जात के साथ होता है। ये अकेले भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब इनफरादी तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और मजमूई तौर पर इनका कोई नुस्खा तजवीज़ करवा के, मतलब आप ज़ैतून है, अगर ज़ैतून का तेल जो है, मतलब ये ज़ैतून का तेल हमारे लिए इस दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए हासिल करता जा रहा है कि डालडा का कसरत इस्तेमाल, कसरत चीनी, मतलब चीनी का कसरत इस्तेमाल, या जो ख़राब आयल हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कुकिंग आयल में, उनकी ज़्यादती की वजह से दिन ब दिन दिल के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ बरोज़ लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती चली जा रही हैं। तो इन
دنوں میں یا ان جو دنیاوی طور پر ہمارے ملک میں جو ایک چینجنگ غذائی طور پر آئی ہوئی ہے، زیتون کے تیل میں بننے ہوئے کھانے اور زیتون کے تیل کا کھانا تیار ہونے کے بعد کا استعمال، یہ ہماری غذا کو ہضم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کا جو اینٹی باڈیز نظام ہے، قوت مدافعت والا نظام ہے، اس کو مضبوط بنانے میں تو یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ روغن زیتون میں کھانا بنا کے کھائیں گے، کہا یہ جائے گا کہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے روغن زیتون، کہ مہنگا ہوتا ہے اس لیے وہ سب کے نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کم مقدار میں، مطلب جہاں پہ آپ نے دوسرا آئل جو ہے وہ 4 چمچ استعمال کرنا ہے تو یہ 1 چمچ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا کھانا تیار ہو سکتا ہے۔ تو آپ اتنی مقدار میں اس کو استعمال کر کے اپنا کوئی بھی شروعاتی طور پر، مطلب غذائی طور پر آپ اس میں کھانا بنا کے استعمال کریں، یہ کولیسٹرول نہیں بننے دے گا، یہ ایسیڈیٹی نہیں ہونے دے گا، یہ تیزابیت نہیں ہونے دے گا، اور یہ ہمارے جسم کو تھکنے نہیں دے گا، آہستہ آہستہ دل اور دماغ کو مضبوط رکھے گا، جس سے دل کے عارضے جو لاحق ہو رہے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ اس کو پیتے بھی ہیں، جیسے دودھ میں ڈال کے بھی پی لیتے ہیں، ایسے بھی پیتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر کوئی ڈائریکٹ اس کو کنزیوم کرنا چاہتا ہے؟ بالخصوص ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والا ایک مرض ہے پتے کی پتھری کا۔ بالکل۔ گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ خواتین میں یا مرد حضرات میں بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارا نظام انہضام جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے طب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پتا ہوتا ہے اس کا جو اندرونی مواد ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو زیتون کے تیل میں قدرتی طور پر ایک صلاحیت موجود ہے کہ یہ جسم میں کوئی بھی چیز اگر وہ رسولی کی شکل میں جم رہی ہے، یا اگر وہ فلوڈ کی شکل میں کوئی جم رہی ہے، یا کوئی سسٹ اندرونی طور پر بن رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا مواد جو زہریلا مواد جمع ہو رہا ہے، یہ اس کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ضائع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کو بالخصوص پتے کی پتھری کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ 1 کپ گرم پانی، اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل، اور اس میں 1 چمچ گلاب کا عرق، اور اس میں 2 سے 4 قطرے لیموں کے، یہ صبح کے وقت آپ اٹھ کے استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کا معمول بنا لیں، اور رات کو سوتے وقت صرف آدھا چمچ ہی زیتون کا تیل پی لیں، ویسے ہی جیسے پیا جاتا ہے، صرف آدھا چمچ، یہ اپنے معمول میں رکھیں۔ 1-2 ماہ تک اگر یہ معمول رکھا جائے گا تو اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ پتے کی پتھری سے نجات مل سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو گرم پانی میں ملا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نیم گرم دودھ میں بھی ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، روٹی پکا کے اتار کے اوپر جیسے دیسی گھی لگایا جاتا ہے اس کو ایسے بھی لگا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا پراٹھا بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بڑوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ نا اس کو ڈائریکٹ فیس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں اور چہرے پہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ایک تو بتائیں کہ کیا یہ استعمال کرنا صحیح ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے چہرے پہ؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں جراثیم کش افادیت ہوتی ہے، یہ جراثیم جو نقصان پہنچانے والے ہوں، جو جلد کے متعلقہ ہیں یا اندرونی آرگن کے متعلقہ ہیں۔ اصل میں جلد کا بیرونی طور پر جو حصہ ہوتا ہے، جو فیس ہے ہمارا، اس میں ایکنی ہو جاتی ہے یا داغ ہو جاتے ہیں، چھائیاں ہو جاتی ہیں، دھبے ہو جاتے ہیں، تو اس کو چہرے پر جو ہے وہ ایک بہترین اس کا ایک ایملشن سا بنایا جاتا ہے، گلاب کا عرق، گلیسرین اور روغن زیتون۔ ویسے عمومی طور پر میں اس کو روغن بادام کے ساتھ استعمال کراتا ہوں، لیکن جن کو چھائیاں ہوں اور پرانی ہو چکی ہوں تو وہ اس میں روغن زیتون اور گلاب کا عرق یہ چیز مکس کر کے یہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار صرف ہلکے ہاتھ سے اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ چھائیوں کو بھی ختم کرنے کے فوائد رکھتا ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، کیونکہ ہم بالوں میں بھی زیتون کا تیل لگاتے ہیں، تو بالوں میں لگانے کے اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اسکیلپ میں نہیں لگانا چاہیے، جو ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، آپ صرف بالوں کے اینڈز پہ لگائیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اینڈز پہ نہ لگائیں، صرف اسکیلپ پہ لگائیں، تو کیا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو استعمال کرنے کا؟ جیسے ہماری نانیاں دادیاں بالوں پہ آئل لگاتی تھی نا، اصل میں سر میں آئل لگانے کا طریقہ وہی ہے، ایک ہوتا ہے آئل لگانا، ایک ہوتا ہے چسنا، مطلب اچھی طرح دماغ کو ڈپ کرنا، نرم کرنا۔ تو وہ پرانے طریقہ کار میں جب سرسوں کا آئل لگایا جاتا تھا یا کوئی بھی آئل، گری کا، کوکونٹ مطلب یا کوئی سکہ کا یا آملے کا، تو وہ بالکل دماغ کے اندر جذب کرتے تھے اس کو۔
آئل کا مطلب ہوتا ہے بالوں کی جڑوں تک اس کو پہنچایا جائے تاکہ وہ جڑ اندرونی طور پر مضبوط ہو، دماغی خشکی ختم ہو، پھر اس کے ساتھ جو ہیں وہ بال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ اس کا کثرت استعمال بالوں کے متعلقہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوردنی طور پر کھانے کے ساتھ ہی دماغ کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ڈائریکٹلی بالوں پر اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو بادام روغن میں اور آملے کے تیل میں مکس کر کے ایک آئل بنا لیں تو پھر وہ استعمال کریں تو پھر وہ فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایسا بھی کوئی نسخہ ہے جس میں ہم جب زیتون کا تیل استعمال کریں تو ہمارے جو چہرے پہ فائن لائنز ہیں، جھریاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی بالکل ہو سکتی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں یہ چھائیاں ختم کر دیتا ہے ویسے یہ ہماری فیئرنس کو بھی بہتر کرتا ہے، فیس فلیکسبلٹی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صرف گلاب کا عرق، گلیسرین اور روغن زیتون یہ مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف آپ اپنے چہرے پر جیسے آپ کوئی بھی کریم لگاتے ہیں یا کوئی بھی آپ فیس واش لگاتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جذب کروا کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کے آپ اس کو واش کر لیں تو اس کے ساتھ رنکل وغیرہ جو آئی سائڈ میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، مطلب نظر کی کمزوری بھی اگر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کر رہا ہوتا ہے۔ فیس کے اوپر جو داغ دبے آ رہے ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ختم کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب انجیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، انجیر کے کیا فائدے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیں۔ انجیر اور زیتون یہ دونوں متبرک پھل کہا جاتا ہے، مطلب اللہ کریم نے ان کے اندر برکت بھی رکھی ہے، قرآن مجید میں ان دونوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، اور میں صبح پڑھ رہا تھا کہ یہ قسم بڑے خوبصورت مقصد کے لیے اٹھائی گئی۔ اللہ نے فرمایا مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے پاک شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ قسمیں اٹھا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے محدثین کرام نے یا اطباء کرام نے اس کی ایک جو طبی نقطہ نظر کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ انسانی خوبصورتی وہ بیرونی خد و خال ہوں یا اندرونی اعضاء ہوں، ان سب کو خوبصورت رکھنے کے لیے انجیر اور زیتون سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک تو قدرت نے اس کو خوبصورت تخلیق فرمایا ہے، پھر اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے مطلب آپ کے دماغی امراض ہیں تو انجیر آپ کو فائدہ دے گی، اگر آپ کے جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے تو انجیر آپ کو فائدہ دے گی، اگر آپ کو مستقل قبض ہو چکی ہے تو آپ رات کو سوتے وقت 5 انجیر صرف چبا کے کھا لیں، مطلب اس کو باریک باریک کر کے چبا کے کھائیں اور اوپر سے 1 کپ پانی پی لیں تو آپ کی پرانی قبض بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ روغن زیتون میں رات کو انجیر بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے خالی پیٹ یہ 3 انجیر رات کو بھگو دیں اور صبح اٹھ کے خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیں تو یہ آپ کے جو جگر کے اندر امراض پیدا ہو رہے ہیں، مطلب جگر آپ کا سست ہو رہا ہے یا جگر کی خرابی آ رہی ہے یا کوئی وائرس آ رہا ہوتا ہے تو یہ روغن زیتون میں بھگو کے رکھی ہوئی انجیر جو ہے وہ صبح کے وقت استعمال کرنے سے آپ کے جگر کو بھی ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ کمزوری رہتی ہے، جیسے آج کل بھی موسم ہے، آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے اوور آل ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے، لیتھارجک ہو گئے ہیں، بس فون پہ بیٹھے رہیں پورا دن، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، اسپیشلی ان گرمیوں میں، تو اس کے لیے کوئی نسخہ ہے؟ اور خون کی کمی کے لیے بھی بتائیں۔ دیکھیں نسخے تو بہت زیادہ ہوں گے، ہمارا اٹھنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارا رات کو سونے کو دل نہیں کرتا۔ جب ہم رات کو سوتے ٹھیک نہیں ہیں، جب ہمارا وقت ہی سونے کا صحیح نہیں ہے تو پھر صبح اٹھنے کا وقت بھی ہمارا ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر یہ جسم تھک جاتا ہے جس وجہ سے پھر یہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت نسخہ جو کہ ہم نے دینا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ انجیر یہ خوبصورت چیز ہے، یہ انجیر آپ لے لیں صرف 5 دانے اس کے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں یہ ایک چیز ہے دماغ، مطلب یہ اخروٹ ہے، یہ دماغ ہی ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے یہ دماغی مضبوطی اور دماغی جتنے بھی افعال ہیں اس کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے۔ یہ اخروٹ 1 عدد لے لیں، 1 پیس اس کا لے لیں اور اس میں آپ 2 سے 3 چٹکی کلونجی ملا لیں اور اس میں آپ 5 کالی مرچ ملا لیں۔ یہ 2 وقت کی خوراک ہے، مطلب آپ 5 انجیر لے لیں، ساتھ آپ جو ہے وہ 1 مغز اخروٹ لے لیں اور ساتھ جو ہے وہ کلونجی لے لیں اور کالی مرچ لے لیں، اس کو مکس کر لیں، کوٹ لیں تھوڑا سا۔ اگر مکس نہ بھی کر سکیں تو آپ ان کو چبا کے آپ 2 وقت اس کی 2 خوراک کرنی ہے، ایک صبح اور ایک رات کو۔ صبح اٹھ کے خالی پیٹ لے لیں
اور رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں, اور ساتھ نیم گرم دودھ ہو اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا لیں. یہ 2 دن آپ کھا لیں, آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے زیتون اور انجیر کے فائدوں کے حوالے سے, اور آپ کو ہم نے مختلف نسخے بھی بتائے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح استعمال کرنا ہے اس حوالے سے بھی بتایا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں, ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. پریشانی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہماری پوری زندگی ایک جگہ پر رک کے رہ گئی ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف تو تب ہوتی ہے جب اس مشکل وقت میں وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اب کس پر اعتبار کریں. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی, اندھیرے میں روشنی کیسے تلاش کریں, اور رکی ہوئی زندگی کو ایک بار پھر سے کیسے شروع کریں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ نور, بڑی مہربانی. اور اتنا کمال کا ٹاپک آپ نے چوز کیا. اس پہ میڈیا پہ بڑی کم بات ہوتی ہے, اور عمومی طور پہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ تو اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, زندگی کے کون سے اصول لگتے ہیں, کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, یہ سب چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر سٹک ہو گئے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, یا ہر طرف ہمیں بس دکھائی دیتا ہے کہ پریشانیاں آ رہی ہیں. ایک سے ہم ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ برا ہوتا جاتا ہے. تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں دنوں کو تم پہ پھیرتا ہوں, دن ایک سے نہیں رہتے. دنیا کا کوئی بھی شخص, وہ ہزاروں سال پہلے کا انسان ہے, آج کا انسان ہے, اور آئندہ وقت میں ایک ایسا شخص اس کی زندگی میں اے آئی اسی طرح شامل ہوگی جس طرح شاید ہماری روٹین میں بڑی چیزیں ہیں, اور آج کے بعد کا انسان زیادہ ماڈرن ہوگا. دنیا کے سب انسان تمام تر ترقی کے باوجود, تمام طرح کی بصیرت کے باوجود, فہم و فراست کے باوجود, پارسائی کے کسی اونچے مقام پہ فائز لوگ بھی اور بڑے بڑے خوشحال لوگ بھی, یہ کلیہ کہ دن پھرتے رہتے ہیں, دن ایک سے نہیں رہتے. دنوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے, ہر دن کی اپنی کیفیت ہے. ہر دن کے گھنٹے تو 24 ہیں, منٹ گنے جا سکتے ہیں, سیکنڈز کا پتہ ہے, لیکن دن ایک سے ہوتے نہیں. کبھی دن بڑا بوجھل ہوتا ہے, کبھی دن جو ہے وہ بوجھل نہیں ہوتا. کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور اچانک خراب ہو جاتا ہے, کبھی خراب ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. کبھی آپ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہو سونا ہو جاتی ہے, کبھی آپ سونے کو ہاتھ ڈالتے ہو مٹی ہو جاتی ہے. کبھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, اچانک کوئی ایسا کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے جس کو سوچا ہی نہیں ہوتا. کبھی آپ کی زندگی میں باہر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے, اندر آپ کو ٹھیک نہیں لگتا. دو موسم ہے, باہر کا موسم ہے, اندر کا موسم بھی ہے. کبھی آپ کو کوئی ایسا دھوکہ دے جاتا ہے جس پہ کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اتنا اپنا دھوکہ دے جائے گا. کبھی بڑا ہی پرایا کام آنے لگ پڑتا ہے. کبھی کسی اپنے کا دل سخت ہو جاتا ہے آپ کے لیے, آپ حیران ہوتے ہیں میرا اپنا اتنا بے رحم ہو گیا. اور کبھی آپ سے کوئی تعلق نہیں کسی کا ہوتا, لیکن اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے, اور وہ آپ کے لیے سوچتا ہے, اور وہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے. یہ جو ساری میں نے مثالیں اور ساری ترتیب سے باتیں کہیں, یہ زندگی ہے, اسی کا نام زندگی ہے. وہ ویسے تو کوئی مووی ہے ایک بڑی فیمس, کبھی خوشی کبھی غم, تو لائف بھی کبھی خوشی اور کبھی غم ہے. اب اس میں یہ کیفیت جس کے لیے ہم نے آج کا پروگرام کیا ہے, کہ کبھی ایسا لگنا کہ زندگی رک گئی, کبھی ایسا لگنا کہ اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے, کبھی ایسا لگنا کہ آگے شاید کلاؤڈز ہیں, ختم ہو گیا سارا کچھ. اب اس کو سب سے پہلے نور سحر, اس کو انالائز کرنا بڑا ضروری ہے کسی ایک سچویشن کو. یعنی اس کا کوئی جرنل آنسر نہیں ہے. یہ میں تھوڑا سا اس پہ زور اس لیے دوں گا کہ شاید ہمیں سننے والا جو کلاؤڈی فیل کر رہا ہے, جس کو زندگی سٹیگننٹ لگ رہی ہے, جس کو سب کچھ رکا ہوا لگ رہا ہے, جس کو لگ رہا ہے کہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے,
ایسا ممکن ہے کہ اصل میں اس کی اپنی اندر کی کیفیات، اس کا اپنا موڈ، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو. بالکل. یعنی اس کا تعلق باہر کے ساتھ نہ ہو، اس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اندر کے ساتھ ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تادیر بندہ واٹر انٹیک اس کا اچھا نہ ہو تو تب بھی دل کی کیفیات اور ہارٹ کی پمپنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ برین تک بلڈ نہیں جاتا، آکسیجن نہیں جاتی، گلوکوز نہیں جاتا، تو تب بھی جو ہمارا برین ہے وہ فوگی فیل کرواتا ہے. اگر آپ کا آئرن پورا نہیں ہے باڈی میں تو تب بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کی ایک فزیکل وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو آپ وائٹامن ڈپریس ڈی ہو کے جاتے ساتھ ہیں. مسائل ہیں، آپ کے فوڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سن لائٹ نہیں ملتی. یعنی کہ کچھ چیزیں تو پیور باڈی ہیلتھ کے ساتھ. اس باڈی ہیلتھ کا ایک امپیکٹ ہے ہمارے موڈز پہ، ہماری ذہنی کیفیات پہ اور ہماری ذات پہ. یہاں ایک اور بھی بڑا دقیق نقطہ کہ ہمارا مائنڈ جو کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ ہے، ہم مائنڈ نہیں ہے. مشکل بات ہے، بالکل بہت مشکل بات. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یعنی ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہی ہم ہے. یعنی جو چینل چل رہا ہے اندر، میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ ریموٹ کنٹرول سے وہ چینل چل پڑا، اور وہ جو چینل چل رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کیفیات اور یہ سارا کچھ یہی ہے دنیا. یعنی ہم اپنے ذہنی ایک پیراڈائم، ایک کیفیت، ایک ذہنی حالت میں دنیا کو دیکھتے ہیں تو ویسی دنیا لگتی ہے جیسی ذہنی حالت ہے. تو آپ جب ذرا انالائز کرتے ہو اپنی اس کیفیت کا تو سم ٹائم آپ کو بڑا کوئی تعویذ دھاگا کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو بڑے کوئی ٹونا کرنے کی اور تسبیحیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو صرف میڈیکلی کنسلٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے اور آپ کو سن لائٹ لینی ہوتی ہے، آپ کو واک کرنی ہوتی ہے، آپ کا واٹر انٹیک ٹھیک ہونا ہوتا ہے اور یہ کیفیت بدل جاتی ہے. میں اس کیفیت کی ایک اور مثال اس سے دوں گا کہ آپ کے حالات مشکل ہو گئے، آپ پہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، آپ کو آسمان جو ہے وہ آپ پہ برس پڑا ہے، جس زمین پہ پاؤں رکھنا ہے وہاں رکھا نہیں جا رہا، آپ پہ الزام لگنے شروع ہو گئے، آپ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہی ہو گیا. آپ نے وہ وارن بفے کہتا ہے کہ اپنے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھو، آپ نے ایک ہی باسکٹ میں رکھی اور وہ ایک باسکٹ ہی گر گئی اور سارے انڈے بھی ٹوٹ گئے، ساری انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہوگی. اب اس طرح کی کیفیت میں، یعنی جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ میری کوئی فزیکل حالت یا میری کوئی ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے اور میری کوئی کیفیات ایسی نہیں ہے جو میں اپنی باڈی کیمسٹری اور ہارمونل چینج کی وجہ سے فیس کر رہا ہوں، بلکہ ایکچولی میری زندگی میں کرائسس ہے اور اس کرائسس کے نتیجے میں ایک ڈپ لگ گئی. ڈپ بڑا آسان سا ورڈ ہے. ڈپ کا مطلب ہی ہے کہ آپ وہ ایک ہائی انرجی لائف کی جو فیل ہونی چاہیے وہ فیل نہیں ہو رہی. اچھا ایک اور کیفیت بیان کروں گا. یہ کیفیت ہے کہ آپ ایک چیلنج تھا، اس کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے آپ تھک گئے. آپ تھک گئے تو یہ فٹیگ ہے. اب ہم نے محدود کیا کہ شاید فزیکل فٹیگ ہوتی ہے. فٹیگ صرف فزیکل نہیں ہوتی، فٹیگ مینٹل بھی ہوتی ہے، فٹیگ ایموشنل بھی ہوتی ہے. اور جب مینٹل فٹیگ آتی ہے تو آپ یا تو بالکل ہی ڈل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سائیکالوجی یہ بتاتی ہے، یا آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. جیسے اس کو برن آؤٹ ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. برن آؤٹ کی بھی ایک کیفیت ہے. لیکن فٹیگ ایک ایسی تھکاوٹ ہے، باڈی کی تھکاوٹ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی باڈی میں انرجی نہیں ہے کچھ کرنے کو. ذہن کی فٹیگ میں بھی کلاؤڈ فیل ہونا، کچھ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ فرکشن فیل کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہر چیز جو ہے نا ریزسٹ کر رہی ہے، ہر کوئی میرے خلاف ہو رہا ہے، ہر کوئی شاید میرے اگینسٹ چل رہا ہے، حالات میرے اگینسٹ چل رہے ہیں، ہوائیں باد مخالف ہوئی ہوئی ہیں، جو ہوا ہے وہ بھی میرے مخالف ہے. تو اب اس طرح کی کیفیت میں جب آپ کو اگین اس سچویشن میں آپ کسی ایک چیلنج کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک جائیں اور فٹیگ کا شکار ہو جائیں، تب کیا کریں؟ پھر ایک اور کیفیت آ سکتی ہے. وہ کیفیت ہے کہ آپ کو لگا کہ جیسے آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کی خیال کی تنگی شروع ہو گئی. خیال کی تنگی یا خیال کی قبض یہ باقاعدہ طور پہ روحانیت کا ایک مضمون ہے. بالکل جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے، اتنی بیسک سی چیزیں آپ ایک دم سے بلینک ہو جاتے ہو کہ آپ کو کسی بہت ہی بیسک ٹاپک پر سوال ہی نہیں آتے، آپ کو لگتا ہے آپ بالکل بلینک ہو گئے ہو. اور کبھی کبھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنی ریسرچ بھی نہیں کی ہوتی لیکن آپ اس پہ اتنا کمال بول لیتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہو کہ بھائی آج کیا ہو گیا. بالکل تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے.
اور ایسا میرا ماننا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی کیفیات چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو مختلف میں نے سچویشنز بیان کی ہیں, اگر آپ کی زندگی میں سادہ لفظوں میں سارا جو میں نے تھیسس بلڈ کیا اور تمہید باندھی ہے, میں اسے یہاں کنکلوڈ کروں گا. اگر آپ کو زندگی رکی رکی لگے, آپ کو لگے کہ حالات میرے موافق نہیں ہیں, آپ کو لگے کہ میں سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے, آپ کو لگے سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں, آپ کو لگے کلاؤڈ ہے, آپ کو کوئی ویژن نہ دکھے, آپ کو آنکھوں سے نہ دکھے, آپ قدم نہیں اٹھا سکتے. اور آپ کو اگر کل نہیں دکھ رہا, تو سب سے پہلے جو چیز جس کا گلا گھٹ جاتا ہے وہ امید ہے. اور جب امید نہیں ہوتی تو پھر بھی قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے. آپ کو فیل ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, یہ تو ایک میں مشین بناؤں. اچھا, یہ کیفیات 40s میں زیادہ ایکسپیرینس ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو بتاؤں. پروفیشنل لائف میں محنت کرنے والا, اسٹرگل کرنے والا, ممکن ہے اس وقت اسکرین پہ ہمیں کچھ کہتے بھی ہے, پتہ نہیں ایگزسٹینشیل سم تھنگ لائک دیٹ, کچھ کرائسس, اور وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگوں کو 40s میں, مڈل ایج کرائسس, مطلب لوگوں کو 40s میں ہوتا ہے اور ہماری جنریشن کو ارلی 20s میں, ارلی 30s میں. مڈل ایج کرائسس جو ہے یا مڈ ایج کرائسس, وہ دراصل یہ ہے کہ جس میننگ آف لائف, جس ڈیفینیشن آف لائف کو آپ نے بنایا, نمبر 1 جو میننگ آف لائف بنائے اور جس فلسفے کو سامنے رکھتے اپنے ایفرٹ کرنا شروع کی, وہ اچیو کر لیا. جب وہ اچیو ہو گیا تو پرانا فلسفہ, پرانے میننگ آف لائف اور پرانا نظریہ اب کارگر نہیں رہا, کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. بالکل ایسے ہی. اچھا قاسم صاحب, کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, میں چاہوں گی آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم فیل کرتے ہیں جیسے لائف میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں, اس سے کیسے نکل سکیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو مایوسی ہے وہ کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. پریشان ہونا نارمل ہے, آپ پریشان ہو سکتے ہو, ڈپریس ہو سکتے ہو, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ ایزی ٹپس دے دیں. 3 ٹپس ہیں جی, سمپل. سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے, آپ پچھلی زندگی کو مڑ کے دیکھیں. اگر اللہ کا کرم, فضل, دال روٹی چلتی رہی, آگے بھی چلتی رہے گی. پیچ آ گیا اور پیچ آ جاتے ہیں. نخلستان کے بعد کبھی ریگستان آ جاتا ہے, ریگستان نے ختم ہونا ہے, پھر نخلستان نے آ جانا ہے. یہ ہے زندگی کا پرنسپل. نمبر 2 اچھا بندہ ڈھونڈیں, ایسی کمپنی ڈھونڈیں جس کے پاس ہوپ زیادہ ہے, جن کا توکل زیادہ ہے, جن کا ایمان زیادہ ہے. آپ ایک تو آپ بھی ڈوبے ہوتے ہیں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. آپ دنیا کا نا امید ترین بندہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ اور نا امید کر دیتا ہے. تو ہوپ والا پازیٹیو بندہ ڈھونڈیں, اس کے ساتھ بیٹھیں. 3rd دی موسٹ امپورٹنٹ چیز, یہ آپ کا بوجھ پڑا ہے, ورچولی سوچئے, یہاں پر آپ کے بوجھ پڑا, یہ آپ نے سجدہ کیا, تو یہاں پڑا بوجھ تو آپ نے سرنڈر کر دیا. اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑا کے اپنا بوجھ اللہ کے حوالے کریں اور آگے نکل جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان فیل کرے یا ایک جگہ پہ اسٹک فیل کرے تو لائف میں اسے کیا کرنا چاہیے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ہر سال جب بھی مونسون کی پہلی بارش ہوتی ہے تو واسا کے تمام دعوے اور تیاریاں پانی میں بہہ جاتی ہیں, سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں, گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں اور شہری گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں. حکام کے مطابق بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے زیر زمین بڑے ٹینکس بنائے گئے ہیں اور 10 مقامات پر ریچارج جو ویلز ہیں وہ فعال ہیں. دوسری طرف لاہور کو روزانہ 450 ملین گیلن پانی دینے کے لیے 650 سرکاری ٹیوب ویلز 24 گھنٹے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ہزاروں نئے فلٹریشن پلانٹس کا وعدہ تو کیا گیا ہے, لیکن اب بھی کئی علاقوں میں پینے کا صاف پانی میسر ہی نہیں ہے, اور جو مین ہولز ہیں شہریوں کے لیے موت کا کنواں بنے ہوئے ہیں. تو آج ہم ان تمام مسائل پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شیخ زین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. اللہ کا شکر. اچھا زین, سب سے پہلے تو بتائیں کہ مونسون تقریباً سٹارٹ ہو گیا ہے اور کہا تو جا رہا ہے کہ سارے انتظامات مکمل ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ تیاری مکمل ہے مونسون کے لیے؟ بالکل, مانسون کی بارشوں کا آغاز 1 جولائی سے ہو چکا ہے اور یہ 15 ستمبر تک مانسون کی جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آن اینڈ آف بارشیں ہوتی رہیں گی. محکمہ موسمیات کی طرف سے تو یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس سال جو بارشیں ہیں وہ قدریں کم ہوں گی گزشتہ سالوں کی نسبت, لیکن یہ رب کے فیصلے ہیں. ابر کرم, ابر رحمت, کب ابر زحمت بنتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. لاسٹ 2 ایئرز میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت
جو بارشیں ہیں وہ کم ہوں گی. اس کے باوجود ایک ہی روز میں 288 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جس کے بعد جل تھل ایک ہو گیا اور لاہور میں ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا. تو یہ جو مانسون کی رسم ہے نا, یہ بپا ہے صدیوں سے, تاریخ اسے دہراتی ہے. یہ ہر سال مانسون آ جاتا ہے اور ہر سال جو واسا ہے اس کو الٹیمیٹلی تیاریوں کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہر دفعہ لاہور کو کوئی نہ کوئی مسئلے کا سامنا رہتا ہے. کبھی کلبہ انڈر پاس ڈوب جاتا ہے, تو کبھی نالوں کی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, کبھی بارش کا پانی جو یہ شہری آبادی ہیں وہاں پر داخل ہو جاتا ہے, کئی دن وہاں سے نہیں نکل پاتا, اور کئی دفعہ مانسون کی بارشیں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب کی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اس دفعہ واسا کی طرف سے نئی مشینری بھی خریدی گئی ہے, نئے واٹر ٹینکس بھی بنائے گئے ہیں. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 فیز 2 کے تحت تقریباً 350 کلومیٹر کا نیا انفراسٹرکچر بھی بچھایا گیا ہے, اور نئے جو ایریاز ہیں وہ بھی واسا کی حدود میں شامل کیے گئے ہیں. تو یہ والا جو مانسون ہے یہ واسا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا. ہر سال امتحان ہی ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ کروشل دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ جو نئے ایریاز جہاں پر نیا سسٹم لگایا ہے اس کو اس دفعہ چیک کیا جائے گا کہ وہ کتنا ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے. کیونکہ جو پرانا سسٹم واسا کا آلریڈی لاہور میں موجود ہے, جس میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا ملا کر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تقریباً 6600 کلومیٹر کا ہے, وہ تو ٹھیک نہیں چل رہا. وہ اگر ٹھیک چل رہا ہوتا تو لاہور میں پانی اس طرح سڑکوں کے اوپر تو نہ جمع ہوتا. تو جو نیا سسٹم بچھایا ہے وہ کتنا ایفیشنٹ اور کتنا ایڈیکویٹ ہے وہ اس مانسون میں پتہ چل جائے گا. بہرکیف اس سال واسا کی طرف سے لاہور میں جو نشیبی علاقے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے 11 زیر زمین واٹر ٹینکس بنائے گئے ہیں. ان واٹر ٹینکس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بارش ہوگی تو بارش کا پانی اس میں محفوظ کیا جا سکے, تاکہ جو سڑکیں ہیں شاہراہیں ہیں وہ فوری طور پر کلیئر ہو جائیں. پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ اس واٹر ٹینک کے ذریعے جو پانی اس میں جمع ہوگا اس کو ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کیا جائے, تاکہ جو ہم ٹیوب ویل کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں اس کے اوپر بوجھ کم سے کم ہو. تیسرا یہ پلان تھا کہ اسی واٹر ٹینک کے پانی کو زیر زمین ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, کہ اس پانی کو دوبارہ زمین کے اندر بھیجا جائے, زمین کا جو ایکوا فائر ہے اس کو ریز کیا جائے, تاکہ لاہور شہر میں جو گرتی ہوئی پانی کی سطح ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. واسا کی ناقص حکمت عملی ہے کہ یہ 3 جو پرپس ہے اس میں سے صرف ایک پرپس اس مانسون میں استعمال ہوگا, کہ صرف ان واٹر ٹینکس کو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوگا. نہ ہی یہ ہارٹی کلچر کے لیے استعمال ہو سکے گا, نہ ہی یہ زیر زمین ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کے لیے استعمال ہو سکے گا. اور نور, میں آپ کو ایک بڑے حیران کن اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ مانسون کے دوران جو بارشیں ہوتی ہیں اور ان بارشوں کے پانی کو ہم نالیوں میں ڈال کے, گندے نالوں میں ڈال کے دریا برد کر دیتے ہیں, ایک اندازے کے مطابق اس پانی کی کل قیمت 64 ارب روپیہ بنتی ہے. ہم 64 ارب روپے کے پانی کو یوٹیلائز نہیں کرتے, اور ایک تو ضائع کر دیتے ہیں, ایک ایکسٹرا پیسے لگا کر اس کو ضائع کرتے ہیں. میں آپ کو ایک فینومینا بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو پانی دریا میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری مشینری ہوتی ہے جو کہ ہر ماہ کروڑوں روپے بجلی کا بل اور کروڑوں روپے مینٹیننس کے لگا کر پھر اس پانی کو دھکیل کر دریا کے اندر بھیجتی ہے. تو ایک تو ہم یہ 64 ارب روپے کا جو پانی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں, دوسرا ہم سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں. ان واٹر ٹینکس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا, لیکن ان واٹر ٹینکس نے جو کاسٹنگ ہے وہ مزید بڑھا دی. ظاہری طور پر تو آپ اس مانسون میں دیکھیں گے کہ آپ کو بڑے بڑے منسٹرز حضرات سڑکوں پر نظر آئیں گے اپنی تصویر کشی کرواتے ہوئے, اور وہاں پر دعوے کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی لکشمی چوک ہے, یہ وہی نابا روڈ ہے, یہ وہی لارنس روڈ ہے, یہ وہی قرطبہ چوک ہے جہاں پر کسی دور میں بہت پانی جمع ہوتا تھا, اور اب دیکھیں ہم نے اس کو جو کلین ہے وہ کر دیا, اب جہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا. تو اس کی کاسٹنگ دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر پیسے کتنے خرچ کیے, اور یہ چیز چیک کریں کہ جو اس کے اغراض و مقاصد تھے کیا آپ وہ حاصل کر پائے.
وہ تو آپ حاصل کر نہیں پائے. تو پھر یہ واٹر ٹینک تو سادے ایک کمرے بنائے ہیں آپ نے, جس طرح ہمارے گھروں میں ٹینکس ہیں, ہم وہاں پر پانی محفوظ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں وہ پانی نہیں ریکوائرڈ تو ہم اس کو دریا برد کر دیتے ہیں, یا گلیوں کے برد کر دیتے ہیں, یا اس کو نالوں میں بہا دیتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی جو واٹر ٹینک کی مکمل افادیت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت تھی. انفارچونیٹلی اس دفعہ یہ فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیٹس سی اگلے سال کس قدر یہ سود مند ثابت ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زین یہ بتائیں کہ ہم جو ندی نالے ہیں ان کی ہم صفائی کرتے ہیں, تو جو ان میں سے کچرا نکلتا ہے, اس میں سے جو گند نکلتا ہے, وہ اس کے ہم دیکھتے ہیں سائڈ پہ ہی سجایا ہوتا ہے نا, مطلب اس کو ڈیکور کیا ہوتا ہے, جو سائڈز ہیں اس کو سائڈ پہ سجایا ہوتا ہے, تو پھر جب بارش ہوتی ہے وہ واپس اندر گر جاتا ہے. تو اس کے لیے نہیں کوئی اچھا انتظام کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ نے بڑا کمال کا ورڈ بولا ہے, مطلب یو میڈ مائی ڈے, کہ انہوں نے جو نالوں کے ساتھ کچرا نا اس کو سجایا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ کچھ اسی طرح کی ہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا, کہ جیسے کوئی ہل ترتیب سے رکھا ہوتا ہے اندر سے نکال کے کوئی چیز, کہ جیسے کوئی ہل ایریا ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ سڑک جائے گی, اب آگے سے وہ جو سڑک ہے وہ نیچے چلی جائے گی. آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں. یہ نا بیسیکلی حدود کا جو تنازع ہے نا, یہ اس نے سارے کام کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. واسا ڈی سلٹنگ کے دوران وہ جو سارا کچرا ہے وہ نکال کے سڑک پہ پھینک دیتی ہے, اور اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید صاف پانی اتھارٹی والے آئیں یا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والے آئیں اور وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں. اور اس کی وجہ سے جہاں پر ٹریفک روانی متاثر ہوتی ہے, وہیں پر سب سے زیادہ جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ اس کے تعفن کا ہے, جو ماحول کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جب یہ انہوں نے پھر سے آپ کا ہی ورڈ معذرت کے ساتھ ایجاد آپ نے کیا تھا, لیکن آپ کا ہی لفظ استعمال کروں گا, کہ جب انہوں نے یہ کوڑا سجایا ہوا ہے نا, تو ایک لین تو اوکوپائیڈ ہو گئی نا, وہاں پہ تو ٹریفک نہیں گزر سکے گی. اب جیسے ہی کوئی ہوا چلنی ہے, یا کسی نے اس سلٹ کے اوپر سے گاڑی گزار دینی ہے, یا وہ آہستہ آہستہ خود ہی سڑک کے اوپر آ جائے گا, تو وہ دوبارہ سے اس نالے کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کے ذریعے, یا بائکس کے ٹائر کے ذریعے, یا ہمارے جو شوز ہیں ان کے ذریعے ہم دوبارہ ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. تو یہ بڑی غفلت کا اس پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ ہر سال یہ ڈی سلٹنگ کے لیے اور یہ مانسون کی تیاریوں کے لیے صرف لاہور شہر کو 45 کروڑ روپے کی فنڈنگ دی جاتی ہے, کہ آپ نے یہ سلٹ نکالنی ہے اور اس کو سجانا ہے اور اس کو اٹھا کے دوبارہ سے کسی جگہ پر جا کر پھینک دینا ہے. تو اس میں تو سیدھی اداروں کی غفلت ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک اداروں کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی. اب وہ بس اس کو پھینک کر چلے جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ خشک ہوگا, کب ہم اس کو اٹھائیں گے, کب جا کے لینڈ فل سائٹ کے اوپر پھینک کر آئیں گے. نالوں کی بات نہیں ہم کر رہے, لاہور میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو کوڑے دان پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی وہ بھی فل ہیں, اور اس کے ارد گرد بھی بہت زیادہ کوڑا پڑا ہوتا ہے, اور پھر جب بارش ہوتی ہے اس میں سے بدبو بھی آتی ہے, اور آبویسلی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں تو آپ یہی پوچھ سکتے ہیں پھر ستھرا پنجاب کی کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیں, سب اداروں کو مل کر کام کرنا ہے اس حوالے سے. ستھرا پنجاب اتھارٹی کی اور واسا کی جو یہ پرفارمنس ہے, یہ تو اس کے اوپر کویسچن مارک ہے. یہ تو لاہور کی مین شاہراہوں کی صورتحال ہے جس کے اوپر آپ نشاندہی کر رہی ہیں. اگر آپ نواحی علاقوں کو دیکھیں جو کہ شادرہ کے علاقے ہیں, کہنا کے علاقے ہیں, رائیونڈ کے یا سندر ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے ہیں جو لاہور کی آؤٹر پیریفریز بنتی ہیں, وہاں پر تو بہت کروشل سچویشن ہے. اس کی وجہ سے تو کئی لوگوں کی زندگیاں جا چکی ہیں, اور پھر جب یہ سلٹ نکال کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے سڑک کے اوپر, اور کسی بھی طرح کا کوئی وہاں پر حفاظتی شیٹ نہیں ہے, یا وہ کوئی کون نہیں لگائی گئی جو کہ ٹریفک کو یہ بتا سکے کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی ڈی سلٹنگ کا کام ہو رہا ہے. تو بالکل آپ کی نشاندہی کے اوپر اداروں کو میرا خیال ہے اس کے اوپر لازمی کارروائی کرنی چاہیے, اور اس کا بڑا سٹرونگ فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز سسٹم تو ہمارا ویسے ہی خراب ہوا پڑا ہے. یہ سلٹ نکال کر اور اس کو سڑکوں پر پھینکنے سے مزید سسٹم خراب ہوگا, اور خاص طور پر ماحول کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اب دیکھیں نا, مانسون کے دوران 3 جو سائیکل ہیں یہ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے لاہور کی ان نالوں سے سلٹ نکالنے کے. تقریباً یہ 700-750 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے ڈرینز کا, جس میں سے یہ سلٹ کو باہر نکالتے ہیں, اور ہر دفعہ کچھ اسی طرح کے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے شالیمار ڈرین, جیسے کینٹ ڈرین,
پھر LOS ڈرین، ان سب میں کچھ اسی طرح کے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اور جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر سخت فالو اپ کرنے کی اور ایک جامع منصوبہ بندی بنانے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے مین ہولز ہیں اور اس میں جو لوگ گرتے ہیں اس کے واقعات بھی ہیں، بچے گرتے ہیں اس کے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس کے ڈھکن چوری ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ بارشوں میں تو یہ سچویشن اور زیادہ ورس ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو مین ہول ہے نا، یہ بڑا کرٹیکل اور کروشل ٹاپک ہو چکا ہے، خاص طور پر جب سانحہ بھاٹی گیٹ ہوا. سانحہ بھاٹی گیٹ میں جب وہ خاتون اور بچی اس کھلے مین ہول کے اندر گرے، اس کے بعد ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے جو مین ہول ہیں ان کو کور کر دیا جائے، اور کسی بھی جگہ پر مین ہول کھلا ہوگا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لیکن ابھی یہ 4 دن پہلے بھی لاہور کا علاقہ شفیق آباد، وہاں پر کھلے مین ہول میں ایک جو بچہ ہے وہ جا گرا، اور وہاں پر علاقہ مکینوں کی طرف سے فوری امداد فراہم کی گئی تو اس کو بچا لیا گیا. ادروائز ہمیں اس شہر میں ایک اور لاش دیکھنے کو ملتی. اسی طرح یہ محمود بوٹی کے ایریاز میں تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے واقعہ پیش آیا. وہ بھی بچی ٹیوشن جا رہی تھی کہ وہ اچانک مین ہول کے اندر گر گئی. بڑی ہولناک سی ویڈیو ہے اس کی جو دیکھی ہے. تو یہ اس میں سیوک سینس کی بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان مین ہول کو چوری نہ کریں، یا کسی جگہ پر اگر مین ہول چوری شدہ موجود ہے تو اس کی فوری طور پر کمپلینٹ کریں، جو بھی ان کے ہیلپ لائن کے نمبر دیے ہوئے ہیں. ہاں اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے اور پھر ان آفیسرز کی سرزنش بھی کرنی چاہیے. میں اس میں ایک صرف چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مین ہول کور موجود ہیں، اس کا روزانہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. جو متعلقہ سب ڈویژنل آفیسر ہے وہ اپنے سائن سے لکھ کے ایم ڈی واسا کو یہ جمع کرواتا ہے کہ میری سب ڈویژن میں جتنی بھی سیوریج لائن ہے ان کے اوپر جتنے بھی مین ہول رکھے موجود ہیں وہ سارے کور ہیں. اس کے باوجود جب صبح وہ اٹھتا ہے تو ان میں سے ایک مین ہول کور غائب ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بچہ گر جاتا ہے. یا وہ اب جو سب ڈویژنل آفیسر SDO ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ان کی سرویلنس اتنی اچھی نہیں ہے. انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ مین ہول کور کے نیچے وہ نیٹ لگا دیں تاکہ وہ ڈی سلٹنگ بھی ہو سکے اور کوئی شخص اس میں گرے نہ. لیکن تقریباً لاہور میں 3.5-4 لاکھ مین ہول ہیں. ابھی کو 3,000 کے اوپر نیٹ لگ گئے ہیں، باقی صرف تھوڑے سے رہ گئے ہیں. بس تھوڑے سے کتنے؟ تھوڑے سے ہمیں 3.25-4 لاکھ اور رہ گئے ہیں تو ہوپ سو ان پہ بھی ہو جائیں گے. لیکن مذاق سے ہٹ کے اللہ نہ کرے کوئی مین ہول میں گرے، کیونکہ ایسے جو واقعات ہیں بہت زیادہ افسوسناک ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. ہم بات کر رہے تھے کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو کیا جو واسا ہے اس نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں، یا ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھیں گے کہ جو انڈر پاس ہیں وہ نہریں بن جائیں گی اور لاہور کی سڑکوں پہ پانی بہت ہفتے کھڑا رہے گا؟ اسی حوالے سے آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے شیخ زین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ سولر بہت زیادہ ایکسپینسو ہو رہا ہے، اب لگوانا اور مشکل ہو جائے گا. لیکن سولر پلیٹس، انورٹرز اور جو بیٹریز ہیں وہ زیادہ سستی ہو چکی ہیں. اب ایسے میں عام آدمی پریشان ہے کہ دکانداروں کی باتوں میں آئے بغیر کون سی نئی ٹیکنالوجی کی پلیٹ خریدیں، انورٹر امپورٹڈ اچھا ہے یا لوکل، اور سب سے بڑی بات لاکھوں روپے کے سسٹم کی مینٹیننس کیسے رکھیں اور تاکہ یہ دیر تک چلے. انہی سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ پاکستان سولر ایسوسی ایشن ناصر محمود صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل خیریت ہے الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ ایک گمان کیا جا رہا تھا بجٹ سے پہلے بھی اور کافی بحث چل رہی تھی کہ جو سولر ہے نا وہ اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا اور لوگوں کی پہنچ سے بالکل دور ہو جائے گا. تو تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی بتائیں کہ سولر کتنا سستا ہوا ہے اور کیا سچ میں اس کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آئی ہیں؟ جی اس میں اس کے 2 پارٹ ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ابھی چونکہ آپ نے دیکھا کہ وار کا ایک سینیریو چل رہا تھا، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز جو کاسٹ تھی
چائنا سے لے کر کراچی پورٹ تک آنے کے لیے کنٹینر کا کرایہ جو $2,200 تھا وہ انکریز کر کے 7 سے $8,000 تک چلا گیا تھا. ایک تو اس کا پرائس کا انکریز آ گیا. پھر لوکل ٹرانسپورٹیشن, جیسے اگر کراچی سے ہم انر کنٹری لے کے آتے ہیں, لاہور تک سٹاک لے کے آتے ہیں, تو جو کنٹینر کا کرایہ تھا وہ 3 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے کم و بیش, تو وہ 8 سے 9 لاکھ روپے چلا گیا تھا فیول کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے. تو یہ 2 امپیکٹ پرائس کو اوپر لے کے گئے. پلس ساتھ میں صارفین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنا کے اندر ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ ملتی تھی جو کہ پہلے 13% تھی, پھر اس کو چائنا گورنمنٹ نے ختم کر کے 9% پہ کر دیا, اور اب 9% کو بھی ختم کر کے 0 کر دیا. اس کا امپیکٹ وہ جو 9% کی پرائسز چائنا کی سائڈ سے جو کم تھیں وہ امپیکٹ یہاں پہ آ گیا, یہاں پہ 9% وہ بھی انکریز ہو گیا. تو اچانک سے جو پینل 30-32 روپے پر واٹ یہاں پہ بک رہا تھا وہ 40 روپے 42 روپے, اور پھر واٹ کے امپیکٹ کی وجہ سے 50 روپے پر واٹ تک چلا گیا, جس سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا پرائس کے اندر, اور یہ کسٹمر کی جو قوت خرید سے یہ باہر چلا گیا. تو عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید امپورٹرز نے کچھ ایسا کر لیا یا دکانداروں نے راتوں رات پرائس بڑھا دی, تو ایسے نہیں تھا. یہ اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز تھے, جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ کچھ اور تھی جو عام عوام اس کو سمجھ نہیں سکے. ایک چائنا کی 9% کا امپیکٹ ہماری یہاں پہ کاسٹ میں ایڈ ہو گیا, پلس اوپر سے وار کا سینیریو بھی آ گیا. تو اب الحمدللہ چونکہ وہ وار کا معاملہ بھی تھم چکا ہے اور چیزیں نارملائز ہوتی جا رہی ہیں, تو پرائسز ڈکریز ہو گئی ہیں. اب عام عوام کی قوت خرید کے اندر دوبارہ سے سولر پینل آ گئے ہیں. پلس ایک ریومر بھی تھا پچھلے دنوں میں کہ IMF نے چونکہ یہاں پہ شرائط رکھی تھیں کہ اس کے اوپر GST جو پہلے سے 10% موجود ہے اس کو انکریز کر دیں, 18% کر دیں. تو گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شرط کو نہیں مانا, اور جو پہلے سے موجود 10% ٹیکس ہے اس پہ ہی رہنے دیا, GST ٹیکس جو ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک ریومر کریٹ ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو ہر چیز نارملائزیشن کی طرف آ گئی ہے, اور اب الحمدللہ پینل جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں, قوت خرید سے باہر چلے گئے ہیں, وہ دوبارہ سے عوام کی دسترس میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں سولر پینلز میں کوئی نئی ایڈوانسمنٹ آئی ہے, کوئی اپ ڈیٹڈ فارم آئی ہے ان کی, کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, تو وہ لوگوں کو ایکسپلین کریں, اور وہ جو ہمارے پرانے سولر پینلز ہیں اس سے کیسے ڈفرینٹ ہیں؟ جی, ویری گڈ کوشچن. اس میں ہر ٹائم پہ R&D کام کر رہی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر, تو جدت آتی ہے. پہلے ہمارے پاس P ٹائپ پینلز تھے. P ٹائپ پینلز جو تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے, لیکن اس کے اندر انوویشن آئی, جدت آئی اور امپروومنٹ ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر. اس سے ہم کنورٹ ہو کے آگے N ٹائپ ٹیکنالوجی پہ, ٹاپ کون کے اوپر, پھر ابھی ABC ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ اس میں سولر پینلز میں ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ کے فلو کو بہتر سے بہتر کیا جاتا ہے, کم سے کم سپیس کے اندر زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے میٹیریل کے اندر جو امپروومنٹ لائی جاتی ہے جس سے پینل زیادہ ایفیشینٹ کام کرتے ہیں. تو ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس ٹائم تک چل رہی ہے P ٹائپ کے بعد اب N ٹائپ, ٹاپ کون اور ABC ٹیکنالوجی کے حامل پینل مارکیٹ میں دستیاب ہیں, جس سے ہم خاطر خواہ جو ہے نا وہ پروڈکشن کم سپیس کے اندر زیادہ میسیو لیول پہ ہم پروڈکشن لے سکتے ہیں ایک پینل سے. تو جب اس کو کلیکٹیولی دیکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی جگہ کے اندر تھوڑے پینل لگنے سے زیادہ انرجی پروڈیوس کرنے کے ہم قابل ہو گئے ہیں. اور ایک چیز میں اس میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں صارف کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب وہ پینل لینے جا رہا ہے تو وہ پینل A گریڈ کوالٹی کا, اچھی کوالٹی کا بائی کرے, نہ کہ کوئی بھی پینل اس کو مارکیٹ میں کوئی بھی دکاندار چپکا دے اور وہ خرید لے. بالکل. اچھا ناصر صاحب, یہی آپ نے جو بات کی ہے, اکثر لوگوں کے ساتھ اسکیم بھی ہو رہا ہے اور وہ جعلی پلیٹس جو ہیں وہ ان کو مل جاتی ہیں, تو وہ کیسے خود سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اصل کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے؟ جی, معاشرتی علمی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جب تک لالچ ہے وہ پھر جو فراڈی ہے وہ بھوکا نہیں مرتا. ہمارے کچھ لوگ ابھی ایجوکیشن کی تھوڑی کمی ہے اس فیلڈ کے اندر, تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویری سمپل, ہر اچھی کمپنی, ہر معیاری کمپنی جس کا پینل ہے
پینل کے اندر اس نے پینل کے سیریل نمبر کو دیا ہوا ہے. اس سیریل نمبر کے ساتھ اس کمپنی کا اپنا مونوگرام ہے یا کمپنی کا اپنا نام ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو فرنٹ سائڈ پہ گلاس کے اندر اس کا ایک 18 ڈیجٹ کا 16 ڈیجٹ کا بار کوڈ, اس کے نام کے ساتھ بار کوڈ کے ساتھ کمپنی کا اسپیسیفکلی وہ نام لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا. جس کمپنی کا ہم پینل خرید رہے ہیں اس کمپنی کا نام وہاں پہ لکھا ہوا موجود ہو. اور سم ٹائم اچھی بڑی کمپنیاں اپنا نام نہیں بھی لکھتی, تو وہ جو سیریل نمبر ہے وہ اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پینل واقعی اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. ہر اچھی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک وہاں پہ ماڈیول اوتھینٹیکیشن کا پورٹل بنایا ہوا ہے. اس پہ وہ سیریل نمبر کو آپ ڈالیں گے, اس کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ پینل کس کنٹری کے لیے ایکسپورٹ کیا گیا ہے. لیٹس ٹیک اٹ دس وے کہ چائنا سے ہم نے پینل خریدا پاکستان کے لیے, تو اس کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کیا گیا پاکستان کے لیے. پھر ڈیٹ لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ اس کا ڈیٹ آف پروڈکشن کیا ہے, ڈیٹ پلیس آف اوریجن کیا ہے, کنٹری ٹو امپورٹ یا کنٹری ٹو ایکسپورٹ کیا ہے, اور یہ کس گریڈ کا ہے, اے گریڈ کا ہے, بی گریڈ کا ہے. تو وہ وہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی آ جاتی ہے. صرف ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب ہم نے یہ پینل خریدنا ہے تو اس کو وہاں پہ کھڑے کھڑے, ابھی تو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں, ہر آدمی کی پاکٹ میں ہے, ہم نے وہ اپنے اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, اس نمبر کو اس میں ہم نے ڈالنا ہے یا اسکین کر لینا ہے. اور احتیاط کرنی ہے کہ دکاندار وہ بیک سائڈ سے ہمیں اسٹیکر جو ہوتا ہے وہ اسکین کروا کے دکھا دیتے ہیں. اسٹیکر اسکین نہیں کرنا ہم نے جو فرنٹ پہ ایٹ ٹائم آف پروڈکشن جو سیریل نمبر گلاس کے اندر دیا جاتا ہے اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کو اتارا جا سکتا ہے, نہ اس کو دوبارہ خود سے لگایا جا سکتا ہے. اس سیریل نمبر کو ہم نے اوتھینٹیکیشن لینی ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ سے, متعلقہ ویب سائٹ سے, اور چیک کر لینا ہے. اور امید ہے کہ کوئی بھی عام آدمی, عام صارف جو ہے وہ فراڈ سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے ہم انورٹر کون سا لگوائیں, اور اس میں جو ٹائپس ہیں ہائبرڈ ہے, آن گریڈ ہے, تو کون سا زیادہ بہتر ہے اور دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ جی یہ بڑا آپ نے ویلڈ کوشچن کیا ہے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اس میں دو طرح کے انورٹرز ہوتے ہیں, ایک آن گریڈ انورٹر ہے, پھر ایک آف گریڈ انورٹر ہوتا ہے. آن گریڈ انورٹر جو ہے وہ گریڈ ٹائی انورٹر ہوتا ہے, جو گریڈ ہوتے ہیں جس کو عام الفاظ میں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہم لوگ وابڈا بولتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, کیونکہ وابڈا ایک ادارہ ہے جو انرجی سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو ریگولائز کرتا ہے, تو ہم اس کو وابڈا بولتے ہیں. تو وابڈا جو ہے وہ جو اس کا گریڈ ہے اس کے ساتھ جو ٹائی ہو جاتا ہے, جب گریڈ آن ہوگا تو وہ انورٹر جو ہے نا گریڈ کو فیڈ کر رہا ہوگا. جیسے ہی کسی پاور فیلئر کی وجہ سے یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ گریڈ آف ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو آن گریڈ انورٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کے اندر بیٹری لگانے کی آپشن نہیں ہوتی. ہم یہ انورٹر لیتے ہیں صرف اور صرف گریڈ کو فیڈ کرنے کے لیے, تو اس کو آن گریڈ انورٹر بولتے ہیں. پھر ایک انورٹر ہوتا ہے جو ریموٹ ایریاز میں یوز ہوتا ہے جہاں پہ گریڈ نہیں ہوتا. اس انورٹر کے ساتھ ہم لوگ بیٹری لگا لیتے ہیں. اس انورٹر کے اندر وابڈا کو گریڈ فیڈنگ کی آپشن موجود نہیں ہوتی. اس انورٹر کو آف گریڈ انورٹر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان میں اب آ جاتا ہے ہائبرڈ انورٹر, جو سائملٹینیسلی آن گریڈ انورٹر کا بھی کام کرتا ہے اور آف گریڈ انورٹر کا بھی کام کرتا ہے, اور ہر طرح کی کنڈیشن کے لیے وہ سوٹیبل ہوتا ہے. اس کو ہائبرڈ انورٹر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں بیک اپ کی فیسلٹی مل جاتی ہے. تو ہائبرڈ انورٹر جو ہے ہمیں لگانا چاہیے ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمیں بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جہاں پہ ہمیں بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہم آن گریڈ انورٹر لگا سکتے ہیں. تو یہ ہر کلائنٹ کی ہر سنیریو کے لیے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. جیسے اگر ہم نے دن کے ٹائم ایک یونیورسٹی کے اندر لگانا ہے سسٹم, تو وہ یونیورسٹی لائک صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک یا 4 بجے تک یا 5 بجے تک وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, تو وہاں پہ اگر ہم آن گریڈ انورٹر لگا لیں وہاں پہ ہمیں بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں بیک اپ بھی چاہیے, تو ہم ہائبرڈ انورٹر اسی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہر جگہ کے حساب سے, ضرورت کے حساب سے آن گریڈ اور ہائبرڈ کو چوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب, اکثر جو بیٹریز ہیں نا اس میں جو ہے اے سی کا پانی ڈال دیتے ہیں, تو یہ بتائیں ایک تو اس صحیح طریقہ کیا ہے, یہ کیا کرنا غلط تو نہیں ہے, اس سے نقصان تو نہیں ہوتا, اور دوسرا کب چینج کرنا چاہیے پانی ہمیں؟ ہاں مس, اے سی کا پانی جو ہے یہ اس کو ڈسٹل واٹر بولا جاتا ہے. بیٹری کے لیے ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ڈسٹل واٹر ہی یوز کریں. عام طور پہ نلکے کا پانی ڈال دیا جاتا ہے جس کے اندر معدنیات موجود ہوتے ہیں, تو وہ معدنیات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹری کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں. ہمارے
بیٹری پرووائڈر جو ہیں یا بیٹریاں بیچنے والے جو حضرات ہیں وہاں سے ہمیں پانی مل جاتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہی ڈسٹلڈ واٹر جو بیٹریاں بنانے والی کمپنیاں پرووائڈ کرتی ہیں اس کو لیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا معدنیات نہیں ہوتی جس کو جو کہ بیٹری کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں, تو وہ یوز کریں. اے سی کا پانی بھی استعمال کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اے سی کا پانی جو ہے وہ ہوا سے نمی آبزرو کرتا ہے اور وہ پر پانی جو ہے نیچے آتا ہے تو اس میں زائد معدنیات نہیں ہوتے, وہ بھی ڈسٹل واٹر ہے, ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم انورٹر چوز کرتے ہیں, انورٹر لگواتے ہیں, تو یوزلی کون سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لائف بھی زیادہ نہیں رہتی؟ انورٹر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے انورٹر کس جگہ پہ انسٹال کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں IP21 انورٹرز انسٹال کر لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور کچھ جگہوں پہ اسپیسیفکلی ہم نے لگانا ہی IP65 IP66 ریٹنگ کا پینل ہے. اب میں یہ آپ کو IP21 IP54 IP65 ریٹنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یہ سیفٹی ریٹنگز ہیں, یہ پروٹیکشنز ہیں. IP21 جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کو ہم نے انڈور لگانا ہوتا ہے. اس کے اندر نمی بھی جاتی ہے, اس کے اندر سے ہوا بھی گزرنی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک فین موجود ہوتا ہے وہ اس کو ہر ٹائم کول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پہلے سے موجود IP21 انورٹرز ہم لوگ یوز کر رہے تھے, سب سے پہلے سٹارٹنگ میں یہی آئے, پھر یہ اپ گریڈ ہو گیا, اس میں چینج آیا اور IP54 ٹیکنالوجی آئی جو اس کے اندر موجود سرکٹ کے اوپر ایک خاص قسم کی لیئر اس کے اوپر لگا دی گئی جس سے نمی کا جو اس کے اندر جانے کا تناسب ہے وہ کم ہو گیا. تو یہ اس سے امپرووڈ آ گیا IP54, اور پلس اس کے بعد میں اب آگے ہیں IP65 اور IP66. ان انورٹرز کو ہم آؤٹ ڈور لگا سکتے ہیں. ان کے اوپر اگر بارش بھی پڑ جاتی ہے, نمی آتی ہے یا بہت زیادہ ڈائریکٹ ہیٹ ان کو لگ رہی ہے تو بھی یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے, یہ ویدر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے سولر پینلز کے حوالے سے, اور ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور چوز کر سکتے ہیں صحیح سولر پینلز, اور انورٹر جب ہم لینے جائیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سا انورٹر لگانا چاہیے, اس پہ بھی آج ہم نے بات کی. اس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ پاکستان سولر ایسوسی ایشن ناصر محمود صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.